अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोरोना डायरीज़ सीरीज़ व्लॉग नंबर 5 के साथ मैं हूं अदील। उम्मीद करता हूं कि आपको पिछले तमाम व्लॉग्स पसंद आए होंगे। जो कुकिंग हमने की और जो इलाके और जो जगहें मैंने आपको दिखाए आपको पसंद आए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपके रोज़े जो हैं वो बहुत अच्छे जा रहे होंगे और अल्लाह ताला हम सब की इबादतें कबूल करे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी बड़े ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हम जो है अपने कुकिंग सेगमेंट में, जैसे आप देख सकते हैं कि हम आउटडोर हैं और आज हम आउटडोर कुकिंग करेंगे। तो हम थोड़ा सा चीट करेंगे आज अपने हेल्दी डाइट प्लान को, क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान में अगर आप पकौड़े ना खाएं तो रमज़ान का मज़ा दोबाला नहीं होता। तो सबसे पहले सेगमेंट में हम जो है वो आउटडोर पकौड़े बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा हेल्दी टच फिर भी पकौड़ों में दिया जाए। तो चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है किचन कॉर्नर। तो पकौड़ों के इंग्रेडिएंट्स के लिए जो है वो हम लेंगे 1 प्याली बेसन, हस्बे जायका नमक, सुर्ख मिर्च, साबुत धनिया, जो कि आपके पत्तों वाली प्याज होती है, थोड़ी सी वो, 1 हरी मिर्च, 1 छोटा आलू और 1 छोटी प्याज। ऑफ कोर्स क्वांटिटी जो है वो आप अपने सर्विंग के हिसाब से कि कितने लोग हैं और कितनी तादाद में आपने पकौड़े बनाने हैं। तो मैं जो हूँ वो सिर्फ 2 लोगों के लिए बना रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे कि इस सब को जो है वो काट लेंगे बारीक और फिर हम बेसन में ऐड कर लेंगे और उसके साथ हस्बे जायका नमक और मसाले ऐड कर लेंगे और उसके बाद उसका बैटर बना के हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो मैं इसको काटता हूँ और बेसन में ऐड करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसमें ऐड कर लिए हैं और थोड़ा सा पानी ऐड किया है। एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो मैं आपको बताना भूल गया था वो था ज़ीरा। तो इसमें मैंने जो है वो 1 टीस्पून ज़ीरा वो हाथ के साथ क्रश करके वो भी ऐड कर लिया है। तो अब मैं ये तमाम जो बेसन और इसके साथ मैंने आलू, प्याज और तमाम स्पाइसेस थे उनको मैं मिक्स कर रहा हूँ। तो आज जो हम बनाएंगे पकोड़े वो भी जो है वो आउटडोर ही बनाएंगे। वेदर भी बहुत अच्छा है, हल्की हल्की बारिश का सा मौसम है। तो मैं आज आपको जो है वो घर से नज़दीक जो फॉरेस्ट है वहाँ पे लेके चलूँगा और वहाँ पे मैंने एक स्पॉट तलाश किया है जो थोड़ा सा आइसोलेटेड भी है, और वहाँ बैठ के जो है वो हम गपशप भी करेंगे और जो है वो पकोड़े भी बनाएंगे। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको जो है वो ऑन कर दिया है। पैन को मैंने रख दिया है स्टोव पे और इसको मैंने तेज़ आंच पे रख दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना कम ऑयल डाला है। अमूमन पकोड़ों में जो है वो ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है, लेकिन मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहा हूँ तो वो जो है वो फैल जाता है, तो इसकी वजह से हमें ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना पड़ता। दोस्तों, ये देखें, मैं इसमें पकोड़ों का जो है वो ये बेसन डाल रहा हूँ इसके अंदर, और आप देख सकते हैं कि ये फैल रहा है। ये जो है वो मोटे मोटे पकोड़े नहीं बन रहे, बल्कि फैले फैले बन रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि ये फिर भी जो है वो हेल्दी साइड पे रहेंगे। देखिए, मैंने ये इसको फैला दिया, ये ख़ुद ब खुद फैल रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑलिव ऑयल जो है वो जैसे जैसे गर्म होता है वो फैल जाता है। तो ये पूरे के पूरे पैन में ऑलिव ऑयल फैल चुका है। ये देखिए, मैंने इनको पलट दिया है एक साइड से, ये जो है वो गोल्डन हो गए हैं। एक पकौड़ा थोड़ा सा मुझसे जो है वो मिस हैंडलिंग में टूट गया है, बट डजंट मैटर। पकौड़ा टूटा हुआ हो या पूरा हो, पकौड़ा पकौड़ा होता है। तो ये मैंने इनको पलट दिया है और अब ये जो है वो दूसरी साइड से भी गोल्डन हो जाएंगे, तो मैं इनको डिश आउट कर दूँगा। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि थोड़े से पकौड़े तैयार हो गए हैं जो मैंने बाहर निकाल लिए हैं, और थोड़े से रह गए हैं जो तैयार हो रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक्त कितना शानदार मौसम हो रहा है और कितना खूबसूरत ये जो एटमॉस्फेयर है और ये लोकेशन है।
تو دوستوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست یہ پکوڑے آئے ہیں، اور ان کا ٹیکسچر اور ان کی فیل اور ان کی شکل جو ہے وہ کتنی زبردست ہے. یہ اتنے کرسپی بنے ہیں بیکاز کہ میں نے بیٹر کو تھوڑا سا پتلا رکھا تھا، جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ پین میں پھیل گئے تھے. تو ڈیپ فرائی ہونے کے بجائے یہ بہت اچھی طریقے سے پکے ہیں. تو آف کورس فلی طریقے سے تو ہیلدی نہیں ہے، لیکن کمپیریٹیولی جو ڈیپ فرائیڈ پکوڑے ہوتے ہیں ان سے ہیلدی ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی. سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم کچھ ڈسکشن کریں گے. دا ڈسکشن از اباؤٹ ہائیجین، صفائی کی طرف. تو جیسا کہ ہمارا ایمان ہے کہ رمضان شریف میں ہماری جو روح ہوتی ہے، ہمیں جو روحانی ایک پاکیزگی ہوتی ہے وہ تو مینٹین رہتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو جسمانی پاکیزگی ہے، جسمانی صفائی ہے، اس کو بھی مینٹین رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور جب ہم جسمانی ہائیجین کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو کانسیپٹ آتا ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاتھ صاف ہوں، ہمارا لباس صاف ہو، ہماری خوراک صاف ہو. لیکن اس صفائی کی جو کانسیپٹ ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے اگر ہم اونرشپ اور ملکیت کا کانسیپٹ ڈسکس نہ کریں. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال چل رہا ہوگا کہ ابھی تو یہ صفائی کی بات کر رہا تھا، اچانک سے یہ ملکیت اور اونرشپ پہ کہاں سے آ گیا؟ تو ملکیت یا اونرشپ سے مراد یہ ہے دوستوں کہ جیسے اگر آپ نے دیکھا ہوگا انسان یا ایون حیوان کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رزق کو، اپنی خوراک کو، اپنے لباس کو، اپنی سکن کو یا اپنی جگہ کو صاف کرتا ہے. آپ نے اکثر نیشنل جیوگرافک یا مختلف ڈسکوری چینلز پہ جانوروں کی ڈاکیومنٹری دیکھی ہوگی کہ وہ اپنا کھانا بھی دھو کے کھاتے ہیں یا اپنی جگہ کو صاف کر کے بیٹھتے ہیں. جیسے بلی ہے وہ اپنے فر کو چاٹ کے صاف کرتی ہے. تو اسی طرح انسانوں میں بھی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے لباس کو، اپنے جسم کو، اپنی خوراک کو، اپنے گھر کو صاف رکھنا چاہتا ہے کیونکہ اس کی فطرت میں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو سینس آف اونرشپ ہے یہ کیا صرف میرے اپنے لباس تک محدود ہے، یا میرے اپنی خوراک تک محدود ہے، یا میری اولاد تک محدود ہے، یا میری جو چار دیواری ہے اس تک محدود ہے؟ کبھی اس بارے میں سوچا ہے دوستوں کہ کیوں ہم اس سینس آف اونرشپ یا جو یہ ہمارا ڈومین ہے، ہمارا جو سرکل ہے، ہم اس کو اتنا محدود کر لیتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں ہوم کنٹری کی یا ہوم لینڈ کی یا وطن کی، تو کیا یہ سوال ہم اپنے آپ سے کر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں یا اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، کیا ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی اسی طرح سوچتے ہیں؟ اور جب بات آتی ہے پاکستان کی تو پاکستان یعنی پاک سرزمین، کیا ہم معاشرتی طور پہ اپنے آپ کو ایک پاک قوم تصور کر سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں گے تو جواب نفی میں پائیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ صرف ایک چار دیواری میں ود ان اے باکس انکلوزڈ ہو کے رہ گیا ہے. ہم صرف جو اونرشپ ہے وہ اپنے سے ریلیٹڈ چیزوں کی، جس کو ہم مانیٹریلی اون کرتے ہیں، اس پہ ہی ہم جو ہے وہ اونرشپ اپنی دکھاتے ہیں کہ جی میری گاڑی ہے تو صاف رہے، میرا گھر ہے تو صاف رہے، میرے بچے ہیں تو صاف رہے، باقی میرے گھر کے باہر دنیا جو ہے وہ تباہ ہو جائے، آئی ڈونٹ کیئر. کچھ عرصے قبل پاکستان جانا ہوا، دو افسوسناک واقعے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ میرے ساتھ پیش آئے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو ایک دفعہ میں ایک متوسط قسم کے علاقے سے گزر رہا تھا، تو وہاں پہ کچھ لڑکے تھے جو گلی کے کونے میں بیٹھے ہوئے پان کھا رہے تھے. تو ان میں سے ایک نے پان سڑک پہ تھوکا. میری گاڑی بس وہیں سے گزر رہی تھی تو میں نے گاڑی روکی اور شیشہ نیچے کر کے اس کو میں نے کویسچن کیا کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیوں سڑک پہ پان تھوک رہے ہو؟ تو اس نے بڑی حقارت سے یا بڑی طنزیہ انداز سے مجھے یوں دیکھا، گاڑی کو دیکھا اور کہنے لگا کہ جی اب تو تم گاڑی والے جو ہو وہ ہم غریبوں کو پان بھی نہیں کھانے دے سکتے. تو میرا یہ سوال ہے کہ غربت کا کیا تعلق ہے غلاظت سے یا گندگی سے یا پان تھوکنے سے یا پان کھانے سے؟ اگر آپ غریب ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ گندے ہو جائیں. تو پھر کیوں ہم جو ہے وہ، اور چلیں یہ تو بات ہو گئی غربت کی، اور
اول تو ایسا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کہ جو غریب ہے وہ گندا بھی ہو، جو غریب ہے وہ پان بھی کھائے، وہ چرس بھی پیے، وہ نشہ بھی کرے. آپ کے پاس کیسے پیسے آ گئے اگر آپ جو ہیں وہ غریب ہیں یہ سب کام کرنے کے؟ تو آپ اپنی صفائی کا مکمل طور پہ خیال رکھ سکتے ہیں. اسی طرح چلیں اپوزٹ وے میں ایک بڑے پوش ایریے سے گزر رہا تھا، تو میری گاڑی کے سامنے والی گاڑی میں سے کسی نے ہاتھ نکال کے ایک ڈسپوزیبل بوٹل باہر پھینک دی. تو میں حیران رہ گیا، اور اسی وقت میرے ذہن میں اس انسان کے سوال جو غریب آدمی تھا اس کا جو ہے وہ جملہ گونجا کہ غریب آدمی کو تو تم پان بھی نہیں تھوکنے دیتے. تو چلو شاید اس کے پاس کوئی سینس آف اونرشپ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے. یہ امیر انسان تو بہت پیسہ دار ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس شاید بنگلہ ہو، اس کے پاس اولاد ہو، مال زر دولت سب چیزیں ہوں، لیکن اس کے پاس بھی سینس آف اونرشپ نہیں ہے. یہ سوچتے ہیں کہ صرف ہماری اپنی گاڑی کے اندر سب کچھ کلین رہے، باہر لیٹرنگ کرتے رہو، ڈزنٹ میٹر. اور آج کی جو سٹوری میں آپ کو سناؤں گا وہ بھی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے دوستوں کہ ہمیں صرف اپنی چار دیواری نہیں دیکھنی، بلکہ ہمیں اپنے ڈومین کو، جو ہماری سینس آف اونرشپ ہے، اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، اسے ہمیں اپنے گھر سے باہر لے کر جانا ہے. ہمیں صرف اپنا گھر صاف نہیں رکھنا. اگر ہم اپنا گھر صاف رکھیں گے اور کچرا باہر پھینک دیں گے، اسی کچرے میں جا کے ہمارا بچہ کھیلے گا، واپس آئے گا وہ کچرا گھر میں آ جاتا ہے. وہی کچرا جو ہے ہمارے لیے وباؤں کا سبب بن سکتا ہے. تو اپنے گاربیج کو پراپرلی ڈسپوز آف کریں، ریسائیکل کرنا سیکھیں، لٹرنگ نہ کریں. یہ جو آئے سڑک چلتے ہوئے کوئی باہر کچھ پھینک دیتا ہے، کچھ گندگی مچا دیتا ہے، یہ سب آپ کا اپنا گھر ہے. آپ کا سراؤنڈنگز، آپ کا محلہ آپ کا گھر ہے، آپ کا شہر آپ کا گھر ہے، اور آپ کا جو ملک ہے وہ تو آپ کے گھر بھی نہیں، وہ آپ کی ماں ہے. تو آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو صاف رکھتے ہوئے اپنی سراؤنڈنگز کو بھی صاف رکھیں. اس میں عزت ہے، اس میں پاکیزگی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا ایمان بھی مکمل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. آئیے چلتے ہیں اپنے سٹوری سیگمنٹ کی طرف، جہاں میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری سنانے لگا. تو ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جرمنی میں، اور یہ ہے سال 2009 کی بات. فرینکفرٹ سے کچھ دور ایک شہر ہے مائنز. بہت ہی خوبصورت شہر ہے، اور شہر مائنز کا ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے زیلسن. تو سال 2009 میں وہاں پہ وزٹ کرنے گیا، اور عموماً جب میں اس زمانے میں ٹریول کرتا تھا تو میں پیئنگ گیسٹ کے طور پہ رہتا تھا، کہ جیسے میں کہیں پہ جا کے ان کے جو روزمرہ کے معمولات ہیں، جیسے ان کے فارمز ہیں، ان کے کھیت ہیں، ان میں جو ہے وہ شوقیہ تھوڑا سا کام کرتا تھا اور ان کے ساتھ رہتا تھا. تو مجھے جو ہے وہ بڑے اچھے لائف ایکسپیرینس بھی ہوتے تھے. تو میں اس طرح کے ٹریولز کیا کرتا تھا. اسی طرح سے میں جو ہے وہ زیلسن ایک دفعہ گیا، اور میں ایک فارمر کے پاس ٹھہرا، جس کے کھیتوں میں بھی میں کبھی کبھار جو ہے وہ کام کر لیا کرتا تھا، اور اس کے عوض جو ہے وہ مجھے وہاں پہ ٹھہرنے کی اجازت دیتا تھا. تو اس نے مجھے اپنی بائیسیکل دی ہوئی تھی کہ جب میں اپنے اس قصبے میں آمد و رفت کروں تو جو ہے مجھے پیدل نہ چلنا پڑے. گو کہ وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل تھی، لیکن کیونکہ دور دراز قصبہ تھا تو بسیں جو تھیں وہ تھوڑی سی لمیٹڈ تھیں. تو ایک دن کیا ہوا کہ میں جو ہوں گروسری کرنے جا رہا تھا، تو میں نے بائیسیکل لی اور میں دکان کی طرف چل پڑا. اچھا یہ بتاتا چلوں کہ وہاں کے قصبے بھی جو ہیں وہ بڑے صاف ستھرے اور بہت زیادہ جو ہے وہ مینٹینڈ ہوتے ہیں. تو میں گروسری کی طرف جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ سامنے جو کچرے کے ڈبے ہوتے ہیں، اب عموماً یورپ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اگر ویٹ آپ کا گاربیج ہے، جیسا کہ جس میں آپ کے کھانے کی اشیاء ہو گئیں، چھلکے ہو گئے فروٹس کے، اور اس طرح کے جو بھی لیکوڈ پروڈکٹس جو آپ گاربیج میں جو ہے وہ ڈسپوز آف کرتے ہیں، اس کا الگ ڈبہ ہوتا ہے، اور جو آپ کا ڈرائی گاربیج ہوتا ہے اس کا جو ڈبہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ تیز ہوا آئی اور وہ ڈبے جو ہیں وہ زمین پہ گر گئے. تو میں نے اپنی بائیسیکل کھڑی کی اور جا کر وہ ڈبے اٹھا دیے اور اپنی منزل پہ چلا گیا.
اب میں نے نہیں نوٹ کیا کہ شاید مجھے یہ کام کرتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا. اگلے دن جو ہے وہ دوپہر آئی گیس جمعہ تھا, تو اگلے دن جو ہے وہ ایک گھر سے جو ہے وہ ایک لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ کو جو ہے وہ فلانے گھر سے جو ہے وہ بریکفسٹ پہ بلایا گیا ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ مجھے بریکفسٹ پہ بلایا گیا ہے, میں تو اس گھر کے علاوہ کسی کو جانتا نہیں ہوں. عموماً وہاں پہ کیونکہ پرانا قصبہ ہے تو جو پاپولیشن ہے وہ تھوڑے سے اولڈ ایجڈ لوگ رہتے ہیں, بزرگ لوگ رہتے ہیں, تو اگر ان کو انگریزی نہیں آتی, مجھے جرمن نہیں آتی تھی, تو ان کو کبھی کمیونیکیٹ کرنا ہوتا تھا تو وہ اپنے نواسیوں کو بلاتے تھے جو شہر میں فرینکفرٹ میں رہتے تھے یا مائنز میں رہتے تھے, اور وہ پھر آ کے مجھ سے کمیونیکیٹ کرتے تھے. تو خیر دعوت نامہ آ گیا اور میں بڑا حیران ہوا کہ میں تو کسی کو جانتا نہیں ہوں, کیسے یہ مجھے بلایا گیا. اچھا, سیٹرڈے کو دعوت تھی تو وہاں پہ جو ہے وہ ٹائم کی بہت پابندی رکھی جاتی ہے, تو میں صبح 7 بجے کیونکہ بریکفسٹ پہ بلایا تھا تو صبح 7 بجے تیار ہو کے پہنچ گیا. جی وہاں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ تمام قصبہ وہاں موجود ہے, اور تمام وہ جو بوڑھے لوگ, خواتین اور حضرات سارے, اور ان کے نواسیاں بھی موجود ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی, اور جب میں آیا تو انہوں نے میرا استقبال ایک مہمان خصوصی کے طور پہ کیا ایز اے چیف گیسٹ. تو میں بڑا حیران ہوا اور میں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے. تو ان میں سے جو فیملی جس کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا, گرینڈ چلڈرن تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے گرینڈ پیرنٹس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم نے فلانے گھر سے کے سامنے سے کوئی کچرا اٹھا دیا تھا جو گر گیا تھا ہوا سے, جس کی وجہ سے انہوں نے تمہیں دعوت دی ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار میں نے تو کچھ بھی نہیں ایسا کیا, میں نے تو صرف وہ جو باسکٹس تھیں جو ہوا سے گر گئی تھی میں نے اٹھا کے کھڑی کر دی, پروبیبلی ان کے اندر کچھ تھا بھی نہیں. لیکن اس ایکٹ آف کائنڈنس اور اس ایکٹ آف اونرشپ کو دیکھتے ہوئے کہ یہ شخص ایک مسافر ہے, یہاں پہ رہتا بھی نہیں ہے اور کسی اور دور دراز علاقے سے آیا ہے, اور اس نے ہمارے قصبے کو گندگی سے بچایا. پھر انہوں نے بیٹھے, ہم میرا تعارف ہوا, مجھ سے پوچھا, میری تعریف کی, میرے ملک کے بارے میں پوچھا. تو میں نے بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں. تو انہوں نے بڑی حیرانی کا اظہار کیا کہ تم پاکستان سے ہو, میڈیا میں جو ہے وہ پاکستان کی ایک ڈیفرنٹ امیج آتی ہے, ہم لوگوں کے ذہن میں پاکستان کی ایک ڈیفرنٹ امیج ہے, لیکن تمہاری وجہ سے ہمارے ذہن میں پاکستان کی امیج بہت بدل گئی. تو آپ یقین جانیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میری ایک چھوٹی سی نیکی نے, جس کو میں شاید نیکی تصور بھی نہیں کر سکتا, ایک سینس آف اونرشپ نے کہ میں اس چیز کو کھڑا کر دوں, نہ صرف میری عزت ہوئی اتنی کہ پورا قصبہ جمع ہو گیا میری تعریف میں یا جو ہے وہ مجھے ریگارڈ کرنے کے لیے, بلکہ میرے ملک کی عزت ہوئی. تو آپ سوچئے کہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے کتنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو عزت دے سکتا ہے. تو صفائی بہت ضروری ہے, اس سے پاکیزگی ہوتی ہے, اس سے عزت ہوتی ہے. تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی, اور اسی طرح جو ہے وہ ان بلاگز کو دیکھتے رہیے, لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے. بہت شکریہ.